वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा जअल अलैकुम फिद्दीन हरज। जफर दावा सेंटर के इस 15 रोज़ा प्रोग्राम के मौजू का उन्वान है आज दो नमाजों को एक साथ अदा करना, यानी दो नमाजों के दरमियान जमा करना। इस मौजू के इख्तियार करने की वजह यह है कि चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम उसके एहसान से लगभग 4-5 दिन से सऊदी अरबिया के मुख्तलिफ इलाक़ों में बारान रहमत की बारिश हो रही है। अल्लाह ताला इसको सारे लोगों के लिए बरकत का ज़रिया बनाए और हलाकत व बर्बादी का ज़रिया ना बनाए, आमीन। तो बहुत सारी मस्जिदों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए और अल्लाह ताला की जानिब से दी हुई आसानी को इख्तियार करते हुए बहुत सारे मस्जिदों के अइम्मा इमाम मौसम के हिसाब से कभी मगरिब और इशा में जमा कर रहे हैं, कभी ज़ोहर और असर में कर रहे हैं हस्बे ज़रूरत। तो सऊदियों को चूँकि तो मसला मालूम होता है इसलिए वो चींची नहीं करते, लेकिन हमारे इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, यमनी या बहुत सारे ऐसे लोग जिनको दीन का इस मौजू के सिलसिले में मसला मालूम नहीं है, चींची करने लगते हैं, बगलें झाँकने लगते हैं और बाहर मस्जिद से निकलकर गुनाह का भी काम कर लेते हैं कि इन सऊदियों ने तो नमाज का मजाक बना लिया, थोड़ी बारिश हुई जमा कर लिए, थोड़ी बारिश हुई जमा कर लिए। तो इसलिए मैंने इस मौजू को इख्तियार किया है। मौजू क्या है? दो नमाजों को एक साथ पढ़ने का मसला। मैं इख्तिसार के साथ इस मौजू से मिले जुले अक्सर मसाइल को मैं बयान करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला तौफीक बख्शे, कबूल फरमाए, आमीन। सबसे पहली बात तो हमें ये मालूम होनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने हर मुसलमान के ऊपर दिन और रात में 5 वक्त की नमाज को फ़र्ज और वाजिब किया है और इन नमाजों को उनके वक्त में पढ़ना फ़र्ज और वाजिब है। हर नमाज को उसके वक्त में पढ़ना फ़र्ज और वाजिब है और मर्दों को जमात के साथ पढ़ना फ़र्ज और वाजिब है। मर्दों के लिए जमात है और औरतें अपने घरों में नमाज पढ़ेंगी और हर नमाज को उसके वक्त में पढ़ना अल्लाह ताला ने फ़र्ज और वाजिब किया है। चुनाचे अल्लाह ताला ने सूरह निसा की आयत नंबर 103 के अंदर बयान फरमाया, इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता। यकीनन नमाज मोमिनों के ऊपर ये फ़र्ज है, मौकूता, और उसके लिए वक्त मुतय्यन है। और वो वक्त वही है जो जिब्रील अमीन आकर के हमारे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाया था कि ज़ोहर का वक्त यहाँ से यहाँ तक, असर का वक्त यहाँ से यहाँ तक, मगरिब का, इशा का, फजर का वगैरह वगैरह। तो पहली बात तो नमाज हर मुसलमान पर फ़र्ज है, मर्दों पर जमात के साथ फ़र्ज है और नमाज को उसके वक्त में पढ़ना ये फ़र्ज और वाजिब है। बल्कि सबसे अफजल अमल है, अफजल अमलों में से है नमाज को अव्वले वक्त में अदा करना। दूसरी बात, हमें ये बात जाननी चाहिए और जानते भी हैं कि शरीयत को अल्लाह ताला ने बनाया है, दीन को अल्लाह ताला ने बनाया है और अल्लाह मेहरबान है, अल्लाह निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह अपने बंदों की ताकत, हालत और स्थिति को अच्छी तरह जानता है। इसलिए अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर एहसान करते हुए, करम और मेहरबानी करते हुए दीन के बहुत सारे मसलों में थोड़ी सी रुखसत दी है,
تھوڑی سی آسانی کی ہے اور بہت ساری آسانیاں کی ہے اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا وما جعل علیکم فی الدین حرج. اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر دین کے مسئلے میں ایسی سختی نہیں کی ہے کہ آپ اس عمل کو کر نہ سکو. کوئی ایسی سختی نہیں ہے کہ آپ اس میں حرج میں پڑ کر کے اس پہ عمل نہ کر سکو. اور یہ آیت سورہ حج کی آیت نمبر 78. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرید اللہ بکم الیسر. اللہ تعالیٰ تمہارے سلسلے میں آسانی چاہتا ہے, تمہارے لیے ڈھیل دینا, آسانی پیدا کرنا یہ اللہ کو پسند ہے. ولا یرید بکم العسر, اور اللہ تعالیٰ تمہارے پر سختی کرنا پسند نہیں کرتا. تو دین کے بہت سارے مسائل ایسے ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کی اجازت سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا کنسیشن کیا ہے, رخصت دی ہے, آسانی پیدا کی ہے. اور یہ اپنے منمانی اللہ کے رسول نے نہیں کیا ہے بلکہ بحکم الہی کیا ہے, اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف کے اندر بیان فرمایا اور مسند احمد کی روایت ہے. کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ ان اللہ تعالی یحب ان تؤتى رخصا کما یکرہ ان تؤتى معصیتا. اللہ تعالی اس بات کو پسند کرتا, ذرا غور سے سنیے گا اصغر صاحب, اللہ تعالی اس بات کو چاہتا ہے, اللہ تعالی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اگر اللہ تعالی نے کہیں ڈھیل دیا ہے تو اس ڈھیل کو استعمال کیا جائے. اگر اللہ تعالیٰ نے کہیں آسانی دی ہے تو اس آسانی کو استعمال کیا جائے, یہ اللہ پسند کرتا ہے. جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ظہر میں 4 رکعت فرض کیا ہے جب آپ مقیم ہو, لیکن اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ اسی میں ڈھیل دیا ہے جب آپ سفر میں ہو تو قصر کریں, 2 کے بجائے 4 پڑھیں, ہے کہ نہیں, 4 کے بجائے 2 پڑھیں. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی مسئلے میں ڈھیل دیا ہے, رخصت دی ہے یا کنسیشن کیا ہے تو اس پر عمل کیا جائے. اور اللہ تعالیٰ اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کی جائے, اللہ کی نافرمانی کی جائے. ہے بات سمجھ میں آئی؟ اگر اللہ نے کہیں ڈھیل دیا ہے, کہیں نرمی کی ہے تو اس کو کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, اور اللہ کی نافرمانی کرنا اللہ کو ناپسند ہے. اب ذرا ہم سوچیں, اگر اللہ تعالیٰ نے کہیں ڈھیل دیا ہے اور اس ڈھیل کو کے سمجھدار اس پر عمل کرتے ہیں اور ہمیں ناگوار گزرتا ہے, ہمیں ناپسند ہے, تو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ کسی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دیا ہے اور اس مسئلے کو جاننے والے اس ڈھیل سے فائدہ اٹھاتے ہیں, اللہ کو یہ پسند ہے, ہم اسے ناپسند کرتے ہیں, تو گویا ہم اللہ کی نافرمانی کرتے کہ نہیں کرتے؟ ہم اللہ کی نافرمانی کرتے کہ نہیں؟ ہونا یہ چاہیے کہ کہیں بھی دین کے اندر کوئی چیز دیکھے تو اس کے بارے میں زبان کھولنے سے پہلے, کچھ کہنے سے پہلے اسے تحقیق کریں. دوسری بات یہ ہے, یہ ساری چیزیں جو اللہ کے رسول کی طرف سے ثابت ہیں اور کچھ لوگ عمل کرتے ہیں, وہ چیز ہمیں نہیں لگ رہی ہے یا وہ چیز ہمیں پسند نہیں, اس کی ایک ہی وجہ ہے, اور وہ وجہ یہ ہے کہ ہم بنگلہ دیشی نماز پڑھنا چاہتے ہیں, ہم پاکستانی نماز پڑھنا چاہتے ہیں, ہم ہندوستانی نماز پڑھنا چاہتے ہیں, ہم کسی خاص کے مرید ہو کر یا کسی خاص کو اپنا سب کچھ مان کر ان کے حساب سے نماز پڑھنا چاہتے ہیں. اگر یہ ہو جائے ہمارے دل و دماغ میں کہ نماز اللہ نے پسند کیا, اللہ نے فرض کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر کو سکھایا ہے نماز کا وقت, طریقہ, سختی میں, سفر میں, بارش میں, مجبوری میں, ہر جگہ, اور ہمیں نماز ویسے پڑھنی ہے جیسا ہمارے رسول نے پڑھا ہے, تب بالکل ہمارے لیے کوئی پریشانی کی چیز نہیں ہوگی.
لیکن جب ہم کسی سے اپنے باندھنا چاہیے، ہمیں پیچھے کس کے چلانا چاہیے؟ ہمیں اپنے آپ کو کس کے پیچھے چلانا چاہیے بھائی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہی چلنے میں نجات ہے، چھٹکارا ہے، آسانیاں ہیں، نرمی ہے، سہولت ہے. دوسروں کے پیچھے چلنے میں سختیاں ہیں، پریشانی ہے، مشکلات ہے. کیونکہ دوسرے لوگوں کے پاس رب کائنات کی وحی نہیں آتی ہے، اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رب کائنات کی وحی اور رہنمائی آتی تھی. یہ فرق ہے بھائی. تو اس وجہ سے میں نے سوچا، موضوع دوسرا لیا تھا اصغر صاحب کے کہنے پر، لیکن میں نے سوچا کہ اسی موضوع کو حالانکہ میں بتایا ہوں، بتا دوں پھر سے. 2 نمازوں کے درمیان جمع کرنا. جمع سمجھتے ہیں؟ 2 نمازوں کو ایک نماز کے وقت میں پڑھنا، اکٹھا کرنا، جس کو اکٹھا کرنا کہتے ہیں. جیسے ظہر اور عصر کو اکٹھا کرنا، مغرب اور عشاء کو اکٹھا کرنا، یہ جائز ہے. 2 نمازوں کو ایک وقت میں پڑھنا الگ الگ تکبیر کے ساتھ، یہ جائز ہے. کن نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں؟ ان نمازوں کو جو دن کی نمازیں ہیں جیسے ظہر اور عصر، ان نمازوں کو جو رات کی ہیں جیسے مغرب اور عشاء. اور جمع 2 طرح سے ہے، ایک ہے جمع تاخیر اور ایک ہے جمع تقدیم، اور دونوں جائز ہے، جس میں انسان اپنے لیے آسانی سمجھے. جائز دونوں، جمع تاخیر اور جمع تقدیم. جمع تقدیم کسے کہتے ہیں؟ ایک نماز کو اس کے اول وقت سے آگے کر کے پہلی نماز کے ساتھ پڑھ لینا. جمع تقدیم کی مثال جیسے ظہر کے وقت میں ظہر پڑھنے کے بعد فوراً عصر پڑھ لینا. یہاں عصر کو میں نے مقدم کر دیا، آگے کر دیا، اس کو جمع تقدیم کہتے ہیں. یا مغرب کے پڑھنے کے بعد مغرب ہی کے وقت میں فوراً عشاء کو پڑھ لینا، یہ جمع تقدیم ہے. تقدیم ہے آگے کرنا. جمع تاخیر پہلی نماز کو اس کے وقت سے پیچھے کر کے دوسری نماز کے ساتھ پڑھنا. جیسے ظہر کو ظہر کے وقت میں نہ پڑھنا یہاں تک کہ عصر کا وقت ہو جائے. ظہر کا وقت نکل گیا نا، یہاں تک کہ عصر کا وقت ہو جائے. عصر کے وقت میں پہلے کون سی نماز پڑھیں گے؟ ظہر پڑھ لینا، پھر فوراً عصر. یہ جمع تاخیر ہے. تو جمع تقدیم بھی جائز ہے اور جمع تاخیر بھی جائز ہے. اور ظہر کو عصر کے ساتھ یا عصر کے ساتھ ظہر کو ترتیب ہی کے رہے گا، یا مغرب کو عشاء کے ساتھ یا عشاء کو مغرب کے ساتھ پڑھنا جائز ہے. جائز ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں. ایک حدیث ہے بخاری شریف اور مسلم شریف کی کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سورج روشن ہونے سے پہلے سفر کرتے تھے، یعنی ظہر سے پہلے جب آپ سفر کرتے تھے تو ظہر کو عصر کے وقت تک مؤخر رکھتے تھے، پھر عصر کے ساتھ ظہر کو پڑھتے تھے. اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کو ظہر کے ساتھ بھی پڑھا ہے. اللہ کے رسول نے ظہر کو عصر کے ساتھ بھی پڑھا ہے اور عصر کو ظہر کے ساتھ بھی پڑھا ہے. جمع تقدیم بھی کیا ہے، جمع تاخیر بھی کیا ہے. حوالہ بخاری شریف اور حدیث نمبر 1111 1112، مسلم حدیث نمبر 704. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نمازوں کو ایک ساتھ جمع کیا ہے، جمع تقدیم بھی کیا ہے اور جمع تاخیر بھی کیا ہے. اب اگر یہ حدیث آپ صحیح مانتے ہیں، چاہے آپ حنفی ہوں، چاہے آپ شافعی ہوں، چاہے آپ مالکی ہوں، بنگلہ دیشی ہوں، کچھ بھی ہوں، اگر آپ اس حدیث کو صحیح مانتے ہیں اور اللہ کی قسم یہ حدیث صحیح ہے، تو اب اس حدیث کے سن لینے کے بعد یہ کہنا کہ جمع جائز نہیں ہے یا اس کی تعویل کرنا قطعاً اللہ کے رسول کی اور اللہ کی نافرمانی
اور معصیت ہے۔ اسی طریقے سے اس کی اور بہت ساری دلیلیں ہیں، ساری دلیلوں کو ہم ذکر کریں گے تو ایسا نہ ہو کہ دلیلوں ہی میں وقت چلا جائے، مسئلے کئی ایک ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، معاذ بن جبل یہ اللہ کے رسول اکرم کے ساتھ اکثر رہا کرتے تھے، کہتے ہیں صحابہ کرام غزوہ تبوک میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے۔ غزوہ تبوک، تبوک یہ مدینہ سے کافی دوری پر، اور یہ سن 9 ہجری کا واقعہ ہے۔ اللہ کے رسول کا انتقال کب ہوا ہے؟ سن 11 ہجری میں، اور غزوہ تبوک کس سن میں ہے؟ سن 9 ہجری میں۔ غزوہ تبوک کے اندر اللہ کے رسول کے ساتھ صحابہ کرام نکلے، فَقَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کے درمیان جمع کرتے تھے اور مغرب اور عشاء کے درمیان جمع کرتے تھے۔ فَأَخَّرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا، ایک دن اللہ کے رسول نے نماز کو لیٹ کر دیا، پھر آپ نکلے تو ظہر اور عصر کو ایک ساتھ پڑھا۔ اللہ کے رسول ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا، تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کو ایک ساتھ پڑھا، اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سفر میں مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ پڑھا۔ یہ ابو داود کی روایت ہے، ترمذی کی روایت ہے، مسند احمد کی روایت ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ جو محدث عصر ہے اپنے زمانے کے، صحیح ابو داود کے اندر اس کو صحیح کہا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت آتی ہے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں بنا بارش کے اور بنا کسی خطرے کے آپ نے جمع کیا ہے، اور وہ بھی روایت صحیح ہے۔ اللہ کے رسول نے جمع کیا، حدیث کے الفاظ ہیں من غیر خوف ولا مطر، بنا کسی فوج یا دشمن کے ڈر کے، اندیشے کے، اور بنا بارش کے بھی آپ نے جمع کیا ہے۔ یہاں ذرا غور کیجئے، حدیث کا لفظ ہے بنا بارش کے، یعنی بارش نہیں ہو رہی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ بارش میں اللہ کے رسول کیا کرتے تھے؟ جمع کرتے تھے۔ بھائی کہہ دیا بنا بارش نہیں ہو رہی تھی اللہ کے رسول نے جمع کیا، اس کا کیا مطلب نکلا؟ صحابی کیا بیان کریں کہ اللہ کے رسول بارش میں تو جمع ہی کرتے تھے، لیکن ضرورت کے حساب سے، حالات کے حساب سے بنا بارش کے بھی جمع کرتے تھے۔ اور یہ حدیث عبداللہ ابن عباس کی ہے، جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الظہر والعصر والمغرب والعشاء بالمدینہ من غیر خوف ولا مطر، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کو، مغرب اور عشاء کو مدینہ میں بنا کسی خطرے کے، اندیشے کے اور بنا بارش کے جمع کیا، اکٹھا پڑھا۔ ظہر عصر کو ایک ساتھ پڑھا، مغرب عشاء کو ایک ساتھ پڑھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس وہاں موجود تھے، صحابی کہتے ہیں قیل علی ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہا گیا ما اراد الی ذلک، مقصد کیا تھا؟ نہ وہاں کوئی خطرہ ہے، نہ کوئی مجبوری ہے، نہ بارش ہے، تب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے بڑا پیارا جواب دیا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اراد اللہ یحرج امتہ، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پریشانی میں ڈالنا پسند نہیں کیا، اس لیے کیا کہ لوگ جانے کی ضرورت کے وقت جمع کرنا جائز ہے۔ اگر اللہ کے رسول اس کو نہ کیے ہوتے تو آج ہم اور آپ پریشانی میں ہو جاتے کہ نہیں ہو جاتے؟ تو اس سے جہاں یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ دین کے اندر، دین کے بنانے والے رب کائنات نے آسانی کیا ہے ضرورت کے حساب سے، تو اللہ کے رسول اپنی امت کو پریشانی میں ڈالنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے بہت سارا کام اللہ کے رسول نے کر دیا ہے، یہ بتلانے کے لیے کہ ایسا کرنا بھی اگر ضرورت پڑتا ہے تو جائز ہے۔ اللہ کے رسول نے ہمیشہ بیٹھ کر پیشاب کرتے تھے، ایک بار آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا گھور پر، اتا صبات اتا قوم، اللہ کے رسول ایک قوم کے گھور کے پاس آئے، وقام وبال قائما، اور کھڑے ہو کے پیشاب کیا۔ اگر اللہ کے رسول کھڑے ہو کر پیشاب نہ کیے ہوتے تو ضرورت کے وقت بھی کھڑے ہو کر پیشاب کرنا مشکل ہو جاتا کہ نہیں ہو جاتا؟
بہت سارے مسائل ہیں اس سے. اللہ کے رسول نے بیٹھ کر ہمیشہ پانی پیا ہے, اللہ کے رسول نے ہمیشہ بیٹھ کر پانی پیا, لیکن اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ کھڑے ہو کر کے بھی پانی پیا. کیوں؟ یہ بتلانے کے لیے کہ اگر ضرورت, بہتر کیا ہے بیٹھ کے پی, لیکن اگر ضرورت پڑ جائے یا کوئی بنا ضرورت کے کھڑے ہو کر پی لیے تو اس کا پینا حرام نہیں ہوگا, ایسا کرنا جائز. ایسے بہت سارے مسائل ہیں. تو اللہ کے رسول اپنی امت کو تکلیف میں, پریشانی میں ڈالنا پسند نہیں فرماتے تھے. یہ عبداللہ ابن عباس کی حدیث جو صحیح روایت ہے, جو صحیح مسلم کی روایت ہے, یہ روایت چلا چلا کے کہہ رہی ہے کہ 2 نمازوں کو ایک ساتھ پڑھنا جائز ہے. کیا ہے؟ جائز ہے. اور اس لیے جائز ہے تاکہ کسی کو کوئی مشقت نہ ہو. دوسری بات, عبداللہ ابن عباس کے جواب سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول اپنی امت کو حرج و پریشانی میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے. اس سے پتہ چلتا کہ اگر حرج ہے, پریشانی ہے امت کے لیے, ہمارے اور آپ کے لیے مشقت ہے, ہر نماز کو مسجد میں آ کے پڑھنا کسی بھی عذر سے, تو ایسی صورت میں مشقت کے وقت جمع کرنا جائز ہے, بنا مشقت کے نہیں. جب پریشانی ہو, جب مشکل ہو, وغیرہ وغیرہ. تو ان ساری حدیثوں سے یہ بات معلوم ہوئی. اب آئیے, یہ تو دلیل میں نے دیا کہ جمع کرنا جائز ہے, جمع تقدیم بھی اور جمع تاخیر. آئیے بڑے غور سے سنیں گے کن کن حالتوں میں جمع کرنا جائز ہے. یہ جاننا ضروری ہے. یہ نہیں کہ آج سے جاؤ بس مغرب عشاء ایک ساتھ مار دو, ظہر اثر ایک ساتھ مار دو. کن کن حالتوں میں جمع کرنا جائز ہے, ذرا غور سے سنیے گا کہ کن کن حالتوں میں جمع کرنا جائز ہے. جن جن حالتوں میں جمع کرنا جائز ہے, علماء اور فقہا کی اقوال کی روشنی میں اور احادیث صحیحہ کی روشنی میں چند حالات کو, جن کو علماء کرام نے حدیثوں سے نکال کر کے بیان کیا, میں بیان کر رہا ہوں. جن حالت, کیا بیان کرنے جا رہا ہوں, کن کن حالتوں میں 2 وقت کی نماز کو ایک ساتھ پڑھنا, ظہر اور عصر کو یا مغرب اور عشاء کو جائز ہے. کن کن حالتوں میں؟ پہلی حالت سفر کی حالت میں. کس حالت میں؟ سفر کی حالت میں جمع کرنا جائز ہے. کیوں جائز ہے؟ یقیناً سفر مشقت اور پریشانی ہے کہ نہیں, چاہے آرام سے آرام دہ چیز ہو, ٹھیک ہے, دین قیامت تک کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ وسائل نقل میں کتنی آسانی ہوگی, آنے جانے میں کتنی آسانی ہوگی. اللہ کے رسول نے سفر میں, تبوک کے سفر میں جمع ہی کیا ہے. اللہ کے رسول نے جمع کیا. تو سفر میں 2 وقتوں کی نماز کو جمع کرنا جائز ہے, بلکہ یہی افضل ہے, یہی بہتر ہے, کیونکہ اللہ کے رسول نے خود سفر میں جمع کیا ہے اور جمع کرنے کی اجازت دی. تو سفر کی حالت میں چاہے مشقت ہو نہ ہو, سفر بذات خود مشقت ہے مشقت کی نہیں, چاہے جتنا آرام دے, تو سفر کی حالت میں جمع کرنا جائز ہے. اب یہاں ابھی سوال آئے گا کہ کتنے دور کی سفر. تو اس سلسلے میں صحیح بات یہ ہے کہ جس کو لوگ سفر مانیں, اور سفر میں یہ ہیلی کاپٹر کا اعتبار نہیں ہوگا, عام حالات میں جو اللہ کے رسول اور صحابہ کرام جن سادھنوں سے سفر کرتے ہیں وہ مراد ہوگا, جس کو سفر مان کہیں. جیسے مثال کے طور پر آپ کو اگر سائیکل سے یا موٹر سائیکل سے یا گدھے پر سوار ہو کر, اونٹ پر سوار کر یا پیدل ابقیق جانا ہو, تو اس کو آپ کے جہاں بھی اتنی دور جانا ہو تو جہاں کے بھی آپ ہیں وہاں کے لوگ اس کو سفر مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ تو جس کو سماج سفر مانتا ہو, اور یا تو پھر 80 کلومیٹر کچھ علماء نے کہا ہے, اور کچھ علماء نے 70, کچھ علماء نے 75 یا 60 اس طرح کہا ہے. اتنی دور کا آدمی سفر کر رہا ہے تو اسے سفر مانا جائے گا. دوسری حالت جس میں 2 وقت کی نماز جمع کرنا جائز ہے,
چاہے مرد ہو یا عورت، ایسی بیماری، ذرا سنیے گا، ایسی بیماری جس بیماری میں ہر نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا مشکل ہو رہا ہے، کٹھن ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے۔ ایک آدمی بیمار ہے، اس کا وضو نہیں رکتا، اس کو بار بار وضو کرنے میں پریشانی ہے، یا اٹھ بیٹھ کر کے یا پڑھنے میں اس کو دشواری ہے، بہت مشکل ہے، تو ایسی بیماری میں بھی 2 وقت کی نماز کو ادا کرنا، جمع کرنا جائز ہے۔ ایک آدمی ہے بھائی، وہ وضو نہیں کر سکتا، پانی نہیں ہے، یا پانی استعمال کرے تو بیماری بڑھ جائے، تیمم کرتا ہے، یا تیمم بھی نہیں کر سکتا، یا ہر نماز کے لیے اس کے لیے وضو کرنا یا تیمم کرنا مشکل ہے، چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے، بہو گھر کے کام میں پھنسی ہوئی ہے، لڑکا سعودیہ کما رہا ہے، بیوی بھی مر گئی، اب ہر وقت میں اس کو تیمم کرنا یا وضو کرنا اس کے لیے مشکل ہے، اب کیا کرے گا؟ ہے مشکل کہ نہیں اس کے لیے؟ اب وہ کیا کرے ایسے مشکل میں کہ ہر نماز کو اس کے وقت میں نہیں پڑھ سکتا، کسی بیماری، ایسی بیماری کو جس سے رکاوٹ ہو، نہیں کہ تھوڑا سا سر درد کر رہا بس 2 وقت کی نماز ایک ساتھ پڑھ لو، ہے نا، تو کرنا جائز ہے ایسی صورت میں، کیونکہ ایک مشقت ہے، پریشانی ہے، بیماری، جس سے سفر مشقت ہے ایسے بھی مشقت ہے۔ اسی طریقے سے اس عورت کے لیے 2 وقتوں کو ایک ساتھ پڑھنا جائز ہے، جمع کرنا جائز ہے، جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور بار بار لڑکا یا لڑکی یا لڑکا بار بار پاخانہ کر رہا اور لڑکی بار بار پیشاب کر رہی ہے، تو کپڑا بدلنا، اسے پاک کپڑا پہننا ہے مشکل ڈاکٹر صاحب کہ نہیں ہے مشکل؟ جو سفر میں مشکل ہے وہی یہاں بھی مشقت ہے۔ تو ایسی دودھ پلانے والی ماں جس کے گود میں کوئی بچہ یا بچی ہے اور بار بار اس کا کپڑا ناپاک ہو جاتا، کس کا؟ ماں کا، ماں کے اوپر فرض ہے نا، ماں کا کپڑا بار بار ناپاک ہو جاتا ہے اور اسے ہر وقت نماز پڑھنے میں، کپڑے بدلنے میں، یہ کرنے میں مشقت، اور اگر وہ مشقت اور پریشانی محسوس کر رہی ہے تو اس کے لیے 2 وقت ظہر اور عصر کو ایک ساتھ اور مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ پڑھنا جائز ہے، کیونکہ مشقت ہے، کیونکہ کیا ہے؟ پریشانی ہے۔ اسی طریقے سے اس آدمی یا مرد کے لیے 2 وقت کی نماز اکٹھا پڑھنا جائز ہے جو وقتوں کا پتہ ہی نہیں لگا پاتا بیچارہ، جیسے اندھا، گھر میں اندھا ہے یا اندھا ہو گیا، اب وہ پتہ ہی نہیں لگا پاتا ہے کہ کب ظہر کا وقت ہوتا ہے، کب عصر کا وقت ہوتا ہے۔ ایک آدمی آتا ہے ظہر کا وقت بتا کے چلا جاتا ہے، بھائی ظہر کا وقت ہو گیا، پھر عصر میں وہ نہیں بتا پاتا، نہیں کوئی بتانے والا، اور گھر میں وغیرہ وغیرہ، دھوپ وغیرہ سے، سایہ وغیرہ سے نہیں اندازہ کر سکتا ہے، تو کیا کرے گا؟ مشقت اس کے لیے کہ نہیں ہے؟ تو ایسا عاجز آدمی جو نمازوں کے وقت کا پتہ ہی نہیں لگا پاتا ہے، مشقت و پریشانی ہوتی ہے، ایسے عاجز آدمی کے لیے علماء کرام نے جائز قرار دیا ہے 2 وقتوں کی نماز کو ادا کرنا۔ ان عذر میں بھی 2 وقتوں کی نماز ادا کرنا، جمع کرنا جائز ہے، جن عذر میں جمعہ یا جماعت چھوڑنا جائز ہے، جس عذر کی بنا پر جمعہ یا جماعت چھوڑنا جائز ہے، اس عذر کی بنا پر 2 وقتوں کی نماز ایک ساتھ پڑھنا بھی جائز ہے۔ جیسے مثال کے طور پر استحاضہ والی عورت جس کی ماہواری خراب ہو گئی، بار بار اس کو 15 دن 20 دن لگاتار خون ہی آتا رہتا، اب وہ ہر وقت کپڑا بدلے، ہے کہ نہیں؟ ہے مشکل کہ نہیں ہے؟ گویا وہ بیمار ہے، ایسی عورت بھی 2 وقت کی نماز ایک ساتھ پڑھ سکتی۔ اسی طریقے سے آپ جنگ کر رہے ہیں، سامنے کافروں کی فوج ہے، خطرہ ہے کہ آپ جائیں نماز پڑھنے، یا جہاں ہے نماز قائم کر کے ہر وقت کی نماز وقت پر پڑھیں تو حملہ ہو جائے گا، تو خوف ہے کہ نہیں ہے؟ چاہے اپنی جان پر خطرہ ہو، چاہے اپنے مال پر خطرہ ہو، چاہے اپنے عزت و آبرو پر خطرہ ہو، ہے نا؟ ایسی حالت میں بھی گویا اس کے اوپر جماعت فرض ہے۔ مثال کے طور پر
آپ اسٹیشن پہ ہیں، سعودی سے جا رہے ہیں، اسٹیشن پہ ہیں، سامان رکھا ہوا ہے، تھوڑی دور پر مسجد ہے، لیکن آپ سامان لے کر مسجد جا بھی نہیں سکتے، سامان چھوڑ کے جائیں تو چوری بھی ہو جائے گا، یقیناً چوری ہو جائے گا، خطرہ ہے، تو کیا آپ کے اوپر جماعت فرض ہے؟ بولیے۔ ہاں ڈاکٹر صاحب، نہیں فرض ہے نا؟ اب ایسے حالات میں اگر ایسی جگہ چور اچکے ہیں کہ آپ اگر ہر وقت کی نماز کو اس کے وقت میں پڑھے تبھی سامان جانے کا خطرہ ہے، یا جان جانے کا خطرہ ہے، یا عزت جانے کا خطرہ ہے، تو ایسی وقت میں بھی 2 وقت کی نماز ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں، سامان کو سامنے کر لیا یا وغیرہ وغیرہ جو بھی انتظام ہے، اور عصر اور ظہر کو ایک ساتھ یا مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ پڑھ لیا۔ اسی طریقے سے بارش میں 2 وقت کی نماز کو جمع کرنا جائز ہے، جیسا کہ عبداللہ بن عباس کی حدیث میں نے بیان کیا۔ کون سی بارش؟ وہ بارش جس سے اگر مسجد تک آئے، چاہے گھر قریب ہو یا دور، تو کپڑا بھیگ جائے گا، کپڑا بھیگ جائے گا۔ اب تھوڑا سا فوہار پھاپی گر رہی ہے تو نہیں، جس سے کپڑا بھیگنے کا خطرہ ہے، اندیشہ ہے، تو مشقت ہے کہ نہیں؟ یا راستے میں کیچڑ ہے، اتنا کیچڑ ہے کہ مسجد تک جانا بہت ہی مشقت اور پریشانی ہے، تو ایسی بارش میں بھی 2 وقت کی نماز ایک ساتھ پڑھنا جائز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں بھی کیا ہے؟ مشقت اور پریشانی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر مسجد ہم لوگوں سے قریب ہے کہ نہیں قریب ہے، اور 11 بجے دن سے موسلا دھار بارش ہو رہی ہے، اتنی دور جانے میں بھی کوٹ اور گترا، پینٹ اور شرٹ سب بھیگ جائے گا، اگر بارش زوردار ہو رہی تو بھیگ جائے گا کہ نہیں بھیگ جائے گا؟ تب ایسی صورت میں ہم ظہر جائیں گے کسی طریقے سے، مسجد میں اگر گئے تو پھر ہم وہاں عصر بھی پڑھ کر کے آئیں گے، بس نہیں۔ تو بارش جب کپڑے کے بھیگ جانے کا خطرہ ہے، یا راستہ پھسلنے والا ہے، اتنا خطرناک راستہ ہے کہ تھوڑا چلو تو پھسل جاتا ہے، یا کیچڑ بہت زیادہ ہے، تو ایسے حالات میں بھی 2 وقت کی نماز ایک ساتھ پڑھنا جائز ہے، کیونکہ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کو اس رات میں اکٹھا پڑھا جس رات کو مدینہ میں زوردار بارش ہو رہی تھی، بوندیاں گر رہی ہیں، اس طرح بوندیاں کہ کپڑے بھیگ جائیں گے، تب ایسی سن میں سفر جمع کرنا جائز ہے۔ اور اللہ کے رسول کی اسی سنت پر حضرت ابو بکر نے بھی عمل کیا، حضرت عمر، عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ نے عمل کیا۔ اسی طریقے سے بارش تو نہیں ہو رہی ہے، بارش نہیں ہو رہی، لیکن برف باری ہو رہی ہے، برف گر رہا ہے، اولا نہیں، برف، جیسے کشمیر میں برف گرتا نا، برف گر رہا، تب اس میں بھی مشقت ہے مسجد میں جانا کہ نہیں ہے مشقت کی نہیں ہے، تو وہ برف بارش کی طرح مانا جاتا ہے۔ تو ایسے حالات میں بھی کہ جب برف باری ہو رہے، یعنی بھاپ کی طرح برف گر رہا ہے، جم رہا ہے، راستہ میں جم جاتا ہے، کپڑوں پہ جم جاتا ہے، سب میں جم جاتا ہے، تو بارشی کا مسئلہ ہے وہاں کہ نہیں، بارشی کی حالت ہوئی نہیں، تو ایسے حالت میں بھی جمع کرنا جائز ہے۔ آخری وہ حالت جس میں جمع کرنا 2 وقتوں کی نماز ایک ساتھ جائز ہے، کڑاکے کی سردی ہے، اور سردی کے ساتھ ہوا بھی چل رہی ہے، خالی سردی ہے تب نہیں، خالی ٹھنڈک ہے تب نہیں، ٹھنڈک آدمی کوٹ پہن لے گا، چادر اوڑھ لے گا، کچھ پہن کے آ سکتا ہے، لیکن ٹھنڈک کے ساتھ ہوا بھی ٹھنڈی ٹھنڈی چل رہی ہے، تو ٹھنڈک میں اضافہ ہو جائے گا نا۔ آپ کہاں تک بند کرو گے؟ منہ کیسے بند کرو گے؟ ناک کیسے بند کرو گے؟ پیشانی کیسے بند کرو گے؟ آنکھ کیسے بند کرو گے؟ وہ ہوا کی مدد سے ٹھنڈی آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتی ہے، لیکن خالی ٹھنڈی ہے، ہوا تیز نہیں چل رہی، ٹھنڈی ہوا تیز نہیں چل رہی، تو کوٹ پہنیں گے، رومال باندھ لیں گے، مسجد تک آ سکتے ہیں۔ لیکن اگر کڑاکے کی سردی ہے اور اس کے ساتھ ٹھنڈی سے ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی ہے کہ آدمی کے لیے مشقت اور پریشانی اور بیماری کا ذریعہ بن سکتی ہے، ایسی ہوادار کڑاکے کی ٹھنڈک میں بھی 2 وقت کی نماز ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھا ظہر پڑھنے آئے مسجد کے اندر، کڑاکے کی سردی ہے اور ہوا بھی چل رہی ہے، تو ظہر کے ساتھ عصر بھی پڑھ کر کے
امام صاحب کے پیچھے چلیں گے۔ یہ 8 جگہیں ہیں جہاں پر، یا 8 حالتیں ہیں جہاں پر قصر کرنا جائز ہے۔ اس کو شیخ ابن عثیمین نے اپنی کتاب شرح الممتع کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 393-92 میں بڑے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا۔ گھر میں اکیلے نماز پڑھنے والے کے لیے جمع کرنا جائز نہیں ہے، الا یہ کہ وہ اس طرح بیمار ہو اور گھڑی میں بیماری کی وجہ سے گھڑی میں نماز پڑھا اور 2 وقتوں کو نماز پڑھنے میں، 2 وقتوں کے وقت میں نماز پڑھنے میں مشکل ہو رہی۔ گھر میں اکیلے اگر مان لیا آپ گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد ہے ہی نہیں ہے نا، تو آپ بارش چاہے جتنے تیز ہو رہے، چاہے جتنے کڑاکے کی سردی ہو، آپ جمع نہیں کر سکتے۔ جمع کی وجہ مشقت مسجد تک آنے میں ہے نا۔ لیکن گھر میں کوئی بیمار ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، اس بیماری ایسی بیماری ہے کہ ہر نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا اس کے لیے مشکل ہے، تب وہ گھر میں اکٹھا کر سکتا ہے، یہی جمہور کی رائے ہے۔ جمع کے سلسلے میں ایک بات اور جان لیجئے کہ جیسے ظہر اور عصر کو ہم جمع کر رہے ہیں تو دونوں کے بیچ میں کتنا فاصلہ ہونا چاہیے وقت کا، ہے مسئلہ کہ نہیں ہے؟ 1 گھنٹہ پہلے ظہر پڑھ لے، اس کے 1 گھنٹہ بعد عصر پڑھ لیں؟ نہیں، تھوڑا سا فاصلہ، 4 منٹ، زیادہ زیادہ 5 منٹ، زیادہ زیادہ 5 منٹ، نہیں کہ آدھا گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، ہے نا۔ دونوں میں کتنا فاصلہ ہونا چاہیے؟ تھوڑا، جس کو آپ تھوڑا سمجھتے ہیں، جس کو آپ تھوڑا سمجھتے ہیں، چلو 2 منٹ، 3 منٹ، 5 منٹ، ورنہ فوراً پڑھا جائے گا، کیونکہ حدیث رسول اور عمل رسول سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول پے در پے پڑھتے تھے۔ مغرب پڑھا، سلام پھیرا، پھر اقامت ہوئی، فوراً عشاء پڑھا، ظہر پڑھا، سلام پھیرا، پھر فوراً اقامت اور ظہر کی نماز پڑھا۔ دوسرا مسئلہ جمع کے تعلق سے کہ جو سنتیں ہیں، سنتیں مؤکدہ، ہم نماز جمع کر رہے ہیں اور ان نمازوں جس کو ہم جمع کر رہے ہیں سنتیں مؤکدہ ہے، جیسے ظہر میں اور جیسے مغرب میں، ہے کہ نہیں ہے؟ تو ان سنتوں کو کب پڑھیں گے؟ ذرا سمجھیے گا، ان سنتوں کو کب پڑھیں گے؟ تو ظہر میں جو 4 رکعت پہلے کی ہے اس کو تو پہلے پڑھ کر کے ظہر کے امام صاحب کھڑی کریں گے، ہے کہ نہیں؟ لیکن ظہر کے بعد جو 2 رکعت ہے، اگر آدمی پڑھنا چاہتا ہے تو عصر کے بعد پڑھے گا۔ کون سی عصر؟ جو فوراً عصر پڑھا تھا اس کے ساتھ، کیونکہ 2 نمازوں کو ایک ساتھ پڑھا تھا نا۔ پہلے والی بعد والی کو تو پہلے پڑھ نہیں سکتے ہیں، کوئی ایڈوانس کہے یار ہم ظہر کے بعد جو 2 رکعت اس کو ہم ظہر سے پہلے پڑھ لیں تو اس کی وہ 2 رکعت سنت ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ اس کا وقت ہی نہیں ہوا تھا۔ ظہر جب آپ پڑھ لیں گے تب اس کا وقت ہوگا۔ تو پہلے والی جو سنت ہے تو اس کو تو پڑھ کر کے جمع کریں گے اس میں ویسا، لیکن بعد والی سنت ہے جیسے ظہر کے بعد 2 رکعت ہے، اور ظہر اور عصر کو آپ عصر کے وقت میں پڑھ رہے ہیں، ظہر اور عصر کو جمع تاخیر کر رہے ہیں، عصر کے وقت میں پڑھ رہے ہیں، تو پہلے ظہر سے پہلے جو سنت ہے اس کو پڑھ لیں گے، پھر ظہر پڑھیں گے، پھر فوراً تکبیر کر کے عصر پڑھیں گے، پھر عصر کے بعد، عصر کے پڑھنے کے بعد وہ 2 رکعت سنت پڑھ لیں گے۔ وہ منع کیے ہوئے وقت میں نہیں ہوگا کیونکہ سبب ایک لگا ہوا ہے نا۔ اسی طرح مغرب ہے، عشاء ہے، مغرب ہے اور عشاء ہے، تو اب مغرب پہلے پڑھ لیں گے پھر فوراً عشاء پڑھ لیں گے۔ مغرب کے بعد والی سنت کب پڑھیں گے؟ عشاء کے بعد۔ کون سی سنت پہلے پڑھیں گے؟ عشاء کے بعد بھی سنت ہے، کون سی سنت پہلے پڑھیں گے؟ مغرب کی سنت پہلے پڑھیں گے، پھر عشاء کی سنت پڑھیں گے، پھر وتر پڑھیں گے، فوراً وتر پڑھیں گے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وتر نہیں پڑھ سکتے ہیں کیونکہ آپ نے ابھی عشاء کا وقت ہوا نہیں۔ دراصل وتر کا وقت، وتر کا یہ نماز کے ساتھ خاص ہے، نماز کے ساتھ، عشاء کے ساتھ خاص ہے بھائی، وقت کے ساتھ خاص نہیں۔ آپ وتر کب پڑھیں گے؟ عشاء پڑھنے کے بعد۔ آپ نے عشاء پہلے پڑھا تو وتر بھی پہلے آپ پڑھ لیں گے۔ یہ ہوا اس وتر کا مسئلہ۔ ایک اور مسئلہ ہے کہ کیا ہمیں جمع کرنے کے لیے پہلے سے نیت کرنی پڑے گی دل میں ارادہ،
नहीं। आप मस्जिद गए, मगरिब पढ़े, बाद में इमाम साहब ने जमा किया, और पहले से आप मस्जिद गए थे तो आपकी नियत नहीं थी, आप फौरन वहां उनके साथ जमा कर लेंगे। ये हुए जमा के चंद मसाइल जो मैंने बतलाना मुनासिब समझा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ हर मामले में पैदा फरमाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक नमाज अदा करने वाला बनाए और कबूल फरमाए। आमीन। वसल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आखिरु दअवाना अनिल हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज इमाम साहब ने दुआ किया।